बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर और मेरे साथ मौजूद हैं मतीउल्लाह जान MJ TV। इस वक्त हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। थोड़ी देर कबल यहाँ पे जेल मुलाकातों के हवाले से अहम केसेस की समाअत हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल लार्जर बेंच ने इन केसेस की समाअत की। आज की समाअत से पहले क्या हुआ, सुहेल खान आफरीदी जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, उनसे एक गैर रस्मी सी हमारा इंटरेक्शन भी हुआ। मीडिया के साथ उन्होंने इंटरेक्शन भी किया, कुछ अहम सवालात के जवाबात भी उन्होंने दिए, उस पर भी हम बात करेंगे। आज PTI की पूरी क़यादत तकरीबन यहाँ आज मौजूद थी कमरे अदालत में, अगरचे जुनेद अकबर समेत मुख्तलिफ जो PTI के रहनुमा थे उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट दाखिले की इजाज़त भी नहीं मिली। इस वक्त भी हमारे जो है वो अकब में बैरिस्टर गोहर अली खान और अलीमा खान मीडिया से जो है वो गुफ्तगू कर रही हैं। आज की समाअत 2-3 हवालों से बड़ी अहम थी। पहले खबर सुना देना जो खबर है। मैं जी बिल्कुल, आज की समाअत में जो जेल मुलाकातों का जो मामला था, उसमें एक तो जो कैदी की जानिब से सियासी गुफ्तगू करने पर जो पाबंदी का जो शिक है, जो वो रूल्स हैं जेल के 265, उसके हवाले से समाअत थी। फिर जेल मुलाकातें सुहेल खान आफरीदी की समाअत थी। आज की खबर ये है और बड़ी खबर है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इसी लार्जर बेंच ने एक दफ़ा फिर सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल की मौजूदगी में, उनके वकील भी मौजूद थे, उनको ये ऑर्डर किया है कि मंगल और जुमरात के दिन जो इमरान खान के साथ मुलाकातों का एक SOP के तहत एक फैसला हुआ था, उस फैसले पर मुकम्मल अमल दरामद करवाया जाए। और वो फैसला ये था कि मंगल के दिन और जुमरात के दिन 6 लोगों के नाम दिए जाएंगे। मंगल के दिन 6 वकला के और जुमरात के दिन 6 लीडरशिप में से जो लोग हैं उनके नाम दिए जाएंगे। और मंगल के दिन फैमिली की मुलाकात भी होगी और उनके इमरान खान के जो कन्वीनियर हैं वो मंगल की मुलाकात के नाम मंडे को जो वो भेजेंगे सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को, और जुमरात के नाम बुध के रोज जो है वो अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट को भेजेंगे और वो मुलाकातें कराने के पाबंद होंगे। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस आर्डर को दोबारा किया है और सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को कहा है। और आज के दिन की जो मुलाकात है उस हवाले से सलमान अकरम राजा ने कमरे अदालत में ही कहा कि हम इसी वक्त इनको जो लिस्ट है आज की मुलाकात की जो जुमरात के दिन होनी है, जिसमें वज़ीर आला सुहेल खान आफरीदी की मुलाकात भी है, उसकी लिस्ट देते हैं ताकि ये हमें अभी आज ही ये हमारी जो है वो मुलाकात करवाएं। ये आज की जो समाअत है उसका समाअत सबसे बड़ी और आम खबर यही है साकिब बशीर कि आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी पहली मरतबा आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस हुक्म के बाद अडियाला जेल इमरान खान से मिलने के लिए रवाना हो गए हैं। और ये मुलाकात सुहेल खान आफरीदी के लिए तो अहम है ही, मगर पूरे खैबर पख्तूनख्वा सूबे के लिए भी अहम है, क्योंकि आज के बाद शायद काबीना का इजलास भी हो जाएगा और नई काबीना ज़ाहिर बात है सामने आ जाएगी। तो ये एक बड़ी अहम एक डेवलपमेंट है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने पुराने हुक्म को, लार्जर बेंच के हुक्म को इआदा किया है और कहा है सुप्रीटेंडेंट जेल को कि पहले से जो अहकामात जारी हो गए हैं उस पर अमल दरामद किया जाए, जिसके फ़ौरन बाद सलमान अकरम राजा एडवोकेट ने कमरा अदालत के अंदर ही वो फहरिस्त जो है सुप्रीटेंडेंट जेल अडियाला के हवाले कर दी है और अब वो मुलाकात के लिए भी रवाना हो चुके हैं। आज जब मुलाकातों के मामले पे सलमान अकरम राजा ने बात की तो हैरान कौन तौर पर सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने कहा कि ये तो इन्होंने सलमान अकरम राजा का उन्होंने पिन पॉइंट करके कहा इन्होंने तो कभी लिस्ट भेजी ही नहीं है। और उन्होंने कहा कि जो जेल के उस दरवाजे पर पहुंच जाते हैं उनकी मुलाकातें जो है वो करवा दी जाती हैं। अच्छा, दिलचस्प मामला ये है। और इसमें जो सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल हैं वो भी थोड़े से हक पे जानब उनको कहें, वो मैनेजमेंट कहें या जो भी कहें, कि पुलिस उस दरवाजे तक या गेट तक उस मुकर्ररा टाइम में जो मखसूस लोग जो मुलाकातें करने वाले हैं उनको पहुंचने ही नहीं देती। तो सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल कहते हैं कि जो गेट पे पहुंचता है हम उसकी मुलाकात करा देते हैं, और जिसकी मुलाकात नहीं करानी होती पुलिस उनको पीछे ही कहीं पे रोक लेती है। बात वही है, ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी कि लोग पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो जेल सुपरिटेंडेंट कहना जी ये तो आए ही नहीं है, और पहुंच क्यों नहीं पाएंगे? रास्ते में पुलिस नाके, जगह जगह गिरफ्तारियां, लाठीचार्ज और कई बार आंसू गैस
تو یہ ساری سچویشن میں آج کا جو حکم ہے اس کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ اب کم از کم چیف منسٹر خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی ملاقات ہو جائے گی. آپ کو لگتا ہے ملاقات ہو جائے گی؟ اب لگتا تو یہی ہے. ویسے تو میں حیران ہوں کہ اپریل میں لارجر بینچ کا آرڈر ہے اور تقریباً کتنا عرصہ گزر چکا ہے, 6-7 مہینے ہو چکے ہیں, اس پہ عمل نہیں ہو رہا. توہین عدالت کی درجنوں درخواستیں اس ہائی کورٹ کے سامنے زیر سماعت تھی. اور آج سچی بات تو یہ ہے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ یہ ملاقاتوں والی درخواستوں کو تو سنے بغیر ہی چیف جسٹس سلفار ڈوگر نے ایسے کرسی پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہونے کی کوشش کی اور جانے کی کوشش کی. مگر بھلا کرے جسٹس ارباب طاہر صاحب کا کہ انہوں نے سلمان اکرم راجہ سے پوچھا کہ راجہ صاحب آپ کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں؟ ملاقاتوں والا معاملہ ٹیک اپ بھی نہیں کر رہے تھے جسٹس سلفار ڈوگر. وہ کیس ملتوی ہیں, وہ بعد میں ہم جو دیکھیں گے. انہوں نے کہا ہم بعد میں دیکھیں گے. مگر پھر سلمان اکرم راجہ بڑا شور مچایا ویسے سلمان اکرم راجہ نے. انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر آئے ہوئے ہیں, پشاور سے آئے ہیں, ملاقاتیں کرنی ہیں, نام دیے ہوئے ہیں, آپ کے عدالتی حکم کے تعمیل نہیں ہو رہی, تو انہیں عدالت کی درخواستیں پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں. تو اس کے بعد جب بات ذرا آگے بڑھی تو چیف جسٹس سلفار ڈوگر نے کہا, پھر آرڈر لکھوایا کہ جو ہم نے پہلے کا حکم جاری کیا ہوا تھا اس کے مطابق سپرنٹینڈنٹ جیل کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اس آرڈر اور اس طریقہ کار کے مطابق جو ملاقاتیں کروائیں. جس پہ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ یہ ہے وہ فہرست جناب اس آرڈر کے مطابق جو آپ کا آرڈر ہے, اور یہ سپرنٹینڈنٹ جیل کو ہم کمرہ عدالت میں ہی دے رہے ہیں. تو میرے خیال میں آج اس بات کا امکان ہے کہ چیف منسٹر خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی ملاقات ہو جائے گی. اب وہ کتنی دیر کی ہوگی, کن حالات میں ہوگی, اب یہ بات کی بات ہے. مگر اس وقت وہ یہاں سے سیدھا اڈیالہ جیل گئے ہیں سابق وزیر اعظم اور بانی پی ٹی آئی عمران خان سے ملاقات کے لیے. دیکھیں, امید ہی کی جا سکتی ہے. آج کل کچھ پتہ نہیں چلتا کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہی اپنے آرڈر کو عمل درآمد کروانے کے لیے پچھلے 7 ماہ کچھ نہیں کیا, آج بھی عملی طور پر کچھ نہیں کیا. توہین عدالت کی درخواستیں پڑی ہوئی تھیں. اچھا, ایک اور بڑی کنفیوژن تھی, ڈیبیٹ تھی. وہ ڈیبیٹ یہ تھی کہ پچھلی دفعہ انڈر ٹیکنگ دی تھی سلمان اکرم راجہ نے کہ ہم جب جیل سے ملاقات کر کے باہر نکلیں گے تو ہم ٹاک نہیں کریں گے. یہ انڈر ٹیکنگ دی تھی. اس کی جو تشریح سپرنٹینڈنٹ جیل نے کی اور حکومت وقت نے کی وہ یہ تھی کہ یہ باہر نکل کے کہیں پہ بھی بات نہیں کر سکتے اس ملاقات کے حوالے سے. لیکن پورا اسلام آباد بھی, خیبر پختونخوا کسی جگہ جا کر بات نہیں کر سکتے. آج اس معاملے کو کلیئر کر دیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ کی جانب سے. کیا کلیئرٹی آئی ہے؟ انہوں نے بنیادی طور پہ یہی کہا ہے کہ اڈیالہ جیل کے باہر کی بات ہے, جس پہ سلمان اکرم راجہ نے بھی کہا کہ ہم نہیں کریں گے. مگر اپنے دفتروں میں, چیمبرز میں, اپنے واپس اپنے جگہ پہ جا کے پریس کانفرنس, اس پہ کوئی پابندی نہیں لگائی گئی. اور یہ میرے خیال میں بڑی ضروری تھی. افسوس اس بات کیا ہے کہ سپرنٹینڈنٹ جیل بھی اب آئین اور قانون کی تشریح کرنا شروع ہو گئے ہیں, اور جسٹس ڈوگر کے آرڈر کی تشریح تو اب ماشاءاللہ سے پنڈی کا سپرنٹینڈنٹ جیل ہی کر سکتا ہے, اور تو کوئی نہیں کر سکتا. انہوں نے ویسے بڑی دلچسپ تشریح کی. ان کا دائرہ اختیار وہ سپرنٹینڈنٹ جیل ہے, وہ سوری جو اڈیالہ جیل ہے, لیکن انہوں نے اپنے دائرہ اختیار سے تھوڑا سا باہر نکل کے باہر پورے پاکستان میں انہوں نے باہر اڈیالہ جیل کے باہر دیکھنا شروع کیا سڑک پہ کہ کہیں بات کر, اچھا بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ گھر جا کے بات کر رہے ہیں جیل پہ. انہوں نے کنٹیمپٹ ڈال دی. اچھا, سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی جانب سے بھی کنٹیمپٹ ڈالی گئی تھی. نوید ملک صاحب جو ہائی کورٹ بار کے سابق صدر ہیں, اب سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے وکیل بھی ہیں, انہوں نے بڑا شور بھی مچایا. انہوں نے کہا جی ہماری کنٹیمپٹ پہ, انہوں نے انڈر ٹیکنگ دی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم باہر نکل کے بات نہیں کریں گے, اور یہ بات کرتے ہیں. ویسے یہ ایڈوکیٹ نوید ملک صاحب جو اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کے وکیل ہیں توہین عدالت کے معاملے پہ کہ یہ ملاقاتی جو ہیں باہر جا کے بات کرتے ہیں, یہی ایڈوکیٹ نوید ملک صاحب ایک اور بھی بڑی اہم اپلیکیشن میں قیدیوں کی جانب سے بھی وکیل ہیں. جی, ایک قیدی ہیں, ایک عام شہری یا قیدی اس کو کہیں, ان کی جانب سے یہ استدعا ہے ایک پٹیشن میں کہ عمران خان جیسی سہولیات مجھے دی جائیں. لیکن ایک اور انکشاف بھی ہمارے سامنے آج آیا. یہ بتایا گیا کہ ایک نہیں ہے, کوئی 80 لوگ ہیں, قیدی ہیں, جو یہ کہتے ہیں کہ عمران خان جیسی سہولیات ہمیں بھی دے. اور یہ 80 قیدیوں کے حلفیہ بیانات باقاعدہ لیے گئے ہیں, ایفیڈیوٹ لیے گئے ہیں. بظاہر جو ہے یہ ایڈوکیٹ نوید ملک بڑے خوش قسمت وکیل ہیں کہ جو 80 قیدیوں سے نہ صرف ان کی ملاقات کرائی گئی ان ایفیڈیوٹ لینے کے لیے, بلکہ ان کے ایفیڈیوٹ دستخط کرا کے سپرنٹینڈنٹ جیل نے اس ایڈوکیٹ نوید ملک صاحب پہنچا دیے, اور 80 قیدی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عمران خان والی سہولیات بھی دی جائیں. یہ ایک طرف تو 80 قیدیوں سے ایفیڈیوٹ ارینج ہو گئے, اور دوسری طرف جو ہے ایک لیڈر, ایک سیاستدان سے ملاقات جو ہے وہ بھی ارینج نہیں ہو پا رہی. اور ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز مجھے یاد آ گئی, 9 مئی میں عمران خان کو لاہور ہائی کورٹ نے ان کی ضمانت نہیں دی تھی, تو انہوں نے وکالت نامے دستخط کرانے تھے,
تو سلمان صفدر صاحب ہیں ان کو سپریم کورٹ سے رجوع کرنا پڑا اور ہائی کورٹ سے، عدالتوں سے، کہ مجھے جناب اجازت دے دیں، وہ وکالت نامے جو ہے وہ دستخط کر کے نہیں دے رہے. تو یہ بھی صورتحال ہوتی اچھا ہے. یہ دیکھیں نا، ایڈوکیٹ نوید ملک صاحب بڑے دلچسپ وکیل ہیں. وہ ایسے کہ ایک طرف سپرنٹینڈنٹ جیل کی وکالت کر رہے ہیں اور دوسری طرف قیدیوں کی وکالت کر رہے ہیں. اب قیدی جو مزید سہولیات مانگ رہے ہیں، چاہے وہ خان صاحب جیسی ہی ہوں، وہ بیسیکلی تو اس میں سپرنٹینڈنٹ جیل کو انہوں نے فریق بنایا ہے نا. اور ایک طرف یہی ایڈوکیٹ نوید ملک صاحب سپرنٹینڈنٹ جیل کے وکیل ہیں، تو انہیں عدالت کے میٹر میں کہ جناب یہ میڈیا ڈاک کرتے ہیں. اور دوسری طرف یہی ایڈوکیٹ نوید ملک ان قیدیوں کے وکیل ہیں سپرنٹینڈنٹ جیل کے خلاف. لیکن ان کا موقف یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایشو ڈیفرنٹ ہے، کنفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے. یہ ویسے وہ کہتے ہیں اگر موقف ہے. جی بالکل، جو اصل بات ہے وہ ہم نے آپ کو بتا دی ہے. اچھا میرے خیال میں سپرنٹینڈنٹ جیل صاحب جو ہیں وہ اگر چاہیں تو ایڈوکیٹ نوید ملک کی یہ جو درخواست ہے سہولیات دینے والی، یہ تو سپرنٹینڈنٹ جیل ہی طے کر سکتے ہیں. اس میں چیف جسٹس ڈوگر کو زحمت دینے کی کیا ضرورت؟ نہیں، وہ عمران خان جیسی سہولیات، پھر اس کی ایک خبر بھی لگتی ہے نا، وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. اچھا آگے بڑھتے ہیں. دو معاملے، ایک تو ملاقاتوں کا معاملہ طے ہو گیا، کنفیوژن طے ہو گئی کہ باہر انہوں نے میڈیا ٹاک بعد میں کہاں کر سکیں گے. تیسرا بھی ایک معاملہ آج ہوا، اور اس میں اصل جو بات ہوئی، پوری جو ڈیبیٹ ہوئی، آج کی جو کاروائی تھی، وہ 265 وہ رول ہے جو پریزن ایکٹ کے تحت جو قواعد بنے ہوئے ہیں، ان کی 265 رول ہے. اس رول میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو قیدی ہے وہ سیاسی گفتگو نہیں کر سکتا. تو اس رول کو معطل کرانے کے لیے یا اس کے خلاف جو اپیل ہے وہ پنجاب حکومت نے دائر کی، اور امجد پرویز صاحب جو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہیں وہ عدالت کے سامنے آج پیش ہوئے. اس رول کو معطل کرانے کے لیے نہیں، کالعدم کرانے سنگل بینچ کا فیصلہ کالعدم کرانے کے لیے. سنگل بینچ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان انہوں نے یہ جو وہ فیصلہ دیا تھا کہ 265 جس کے تحت کوئی قیدی سیاسی گفتگو نہیں کر سکتا، اس فیصلے میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ خلاف آئین ہے یا آئین کی مختلف شقوں سے متصادم ہے، اس لیے انہوں نے اس کو کالعدم قرار دیا تھا. وہ کیوں متصادم تھا؟ کہ جسٹس سردار اعجاز اسحاق کے فیصلے کے مطابق جو آئین کا آرٹیکل 17 ہے جو تنظیم سازی کا حق دیتا ہے، سیاسی وابستگیوں کا حق دیتا ہے، آئین کا آرٹیکل 19 ہے جو آزادی رائے بنیادی حق کے طور پہ تسلیم کرتا ہے، آرٹیکل 19A ہے جو معلومات تک رسائی کا حق دیتا ہے. تو ان آئینی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی تھا یہ جیل کے جو قواعد ہیں 265 رول. وہ اس لیے کہ اس رول میں کہا گیا ہے کہ کوئی بھی قیدی نہ صرف یہ سیاسی بیان نہیں دے سکتا. اچھا جیل رول کے اندر یہ ضرور ہے کہ وہ قیدی ایک انٹرویو ایک دے سکتا ہے یا کسی سے ملاقات کر سکتا ہے، مگر سیاسی گفتگو نہیں کر سکتا. یہ ضرور ہے، مگر یہ بہت مشکل ہوتا ہے یہ طے کرنا کہ سیاسی گفتگو کیا ہے اور کیا نہیں ہے. کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب وکلا اور جب کوئی ملزم ان کی جو ملاقات ہوتی ہے وہ ایک پریویلیج کمیونیکیشن ہوتی ہے. اس پریویلیج کمیونیکیشن کو اس پرائیویٹ کمیونیکیشن میں جیل سپرنٹینڈنٹ کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہ گفتگو ہوئی اور یہ نہیں ہوئی؟ اچھا وہ جب پریویلیج کمیونیکیشن ہو جائے اور وہ وکیل اگر باہر آ کے جو کہ پی ٹی آئی کا لیڈر بھی ہو سکتا ہے وہ ایک دعویٰ کرتا ہے کہ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں، تو اس دعوے کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ گفتگو سیاسی خان صاحب نے کی ہے؟ کیونکہ وہ کمیونیکیشن تو پریویلیجڈ ہے. تو میرے خیال میں یہ جو آج اتنا ٹائم لگایا انہوں نے اس رول کے اوپر، درخواست پہلے ٹیک اپ کر لی، وہ صرف اسی وجہ سے تھی کہ وہ شاید ملاقاتوں کو اتنی اہمیت نہیں دے رہے تھے. اور جس طرح چلتے چلتے انہوں نے یہ آرڈر کیا کہ ٹھیک ہے ملاقات کروانے کے پرانے فیصلے پہ عمل کریں، جیسے خیرات بانٹ رہے ہیں، ہاں ٹھیک ہے یار کروا دو، یہ کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں ہے. چیف منسٹر کمرہ عدالت میں بیٹھے ہوئے تھے اور پورے قیادت پی ٹی آئی کی موجود تھی، اور مین بڑا مسئلہ ہی جو تھا وہ ملاقات کا تھا. ایک چیز لیکن اس کو انہوں نے ڈومینیٹ کرنے کے لیے یہ رول والا کیس ٹیک اپ کر لیا. ایک چیز ویسے میں نے جو عدالتی رول پہ فیصلہ تو نہیں ہوا، ایک عدالتی پروسیڈنگز میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ اس قسم کا اگر کوئی وزیر اعلیٰ آ جاتا ہے، آئی جی آ جاتا ہے، وزیر داخلہ آ جاتا ہے، کوئی وزیر آ جاتا ہے، پرائم منسٹر آ جاتا ہے، یا جن کو بلایا ہوا ہو، اس قسم کی جو عہدے دار ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ اگر ایگزیکٹو ہیڈ ہیں یا آئی جی ہے تو پولیس کا ہیڈ ہے، تو اس کو اور بہت سارے امور میں بھی دیکھنا ہوتا ہے. تو عدالتیں ہمیشہ یہ کرتی ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ اچھا وزیر اعلیٰ صاحب آئے ہیں، ان کا کیس پہلے ٹیک اپ کریں، اور اس پہ وہ ریلیف دینا ہے یا نہیں دینا وہ تو عدالت کی اختیار ہے.
لیکن وہ کیس پہلے ٹیک اپ کرا لیتے ہیں. یہاں پہ کیا ہوا ہے, یہاں کیس سنا ہی نہیں گیا. بڑی یہ تو زبردستی سلمان اکرم راجہ نے جو ہے وہ شور مچایا کہ جناب مہربانی فرمائیں, آپ نے آرڈر کیا ہوا تھا, اس کی حکم عدولی ہو رہی ہے. اور اس کے شور مچانے پر تھوڑا سا ایک دی ارباب محمد طاہر صاحب نے, اور انہوں نے پوچھ لیا, اور اس کے بعد بات چل پڑی, اور اس کے بعد آرڈر جو ہے وہ دوبارہ کر دیا گیا. اب دیکھنا ہے کہ دوبارہ جو آرڈر کیا گیا ہے اس پر عمل درآمد ہوگا یا نہیں ہوگا. اچھا, جو ایڈوکیٹ امجد پرویز ہیں جو پنجاب حکومت کی طرف سے پیش ہو رہے تھے, وہ میرے خیال میں ایڈوکیٹ جنرل جی ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہے, ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو جیل کا جو رول ہے 265 جس کو جسٹس سردار اعجاز ساکھ نے معطل کیا ہے, یہ رول وہ معطل نہیں کر سکتے تھے, کیونکہ انہوں نے نہ تو پنجاب گورنمنٹ کو نوٹس دیا, نہ انہوں نے اٹارنی جنرل کو نوٹس دیا, اور اعلیٰ عدالتوں کے ایسے فیصلے موجود ہیں کہ جب تک اٹارنی جنرل کو اس معاملے میں نہ سنا جائے اس وقت تک کسی مروجہ قانون یا قاعدے کو جو ہے آپ کالعدم قرار نہیں دے سکتے. تو ان کا یہ موقف تھا کہ جناب ہمیں یہ سنے بغیر یہ قانون کو ختم کر دیا گیا ہے. وہ ابھی بھی, اور یہ قانون کی تاریخ انہوں نے خود بتائی کہ 1978 میں جنرل ضیاء الحق میں وہ اگلے سوال پہ آ رہا تھا کہ یہ جو رول ہے 265 جس میں یہ کہا گیا کہ سیاسی بیان بازی پر پابندی ہوگی, اس کا تھوڑا بیک گراؤنڈ بھی تو ہوگا نا. 1978 ڈکٹیٹر ایک آمر کا دور تھا, اس وقت کے ضیاء الحق کا دور تھا, اس دور میں یہ رول بنا, تو اس کے پیچھے کیا مینٹالٹی کیا تھی؟ مینٹالٹی تو یہی تھی کہ ذوالفقار علی بھٹو قید تھے, ٹھیک ہے, یہ ان کی پھانسی سے 1 سال پہلے کی بات ہے. ان سے جو ملاقاتیں ہوتی تھی نصرت بھٹو یا دوسری لیڈرشپ جو ملاقاتیں کرتے تھے, تو وہ باہر آ کے پھر ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے وہ اسی طرح بہت ساری ہدایات اور اعلانات اور پالیسی کے کرتے تھے. تو اس چیز کو روکنے کے لیے جو ہے جنرل ضیاء الحق نے جو جیل کے رولز ہیں, راولپنڈی جیل تھے اس وقت, اس میں تبدیلی کی تھی, اور یہ رول ایڈ کیا تھا کہ کسی قسم کی کوئی سیاسی گفتگو نہیں کر سکتے تھے, اور وہ رول ابھی بھی قائم تھا. اور یہ بھی ایک وجہ تھی جسٹس سردار اعجاز ساکھ کے اس فیصلے کی کہ یہ قاعدہ جو ہے یہ تو جنرل ضیاء الحق کے دور میں, ایک ڈکٹیٹر کے دور میں لایا گیا, اور اگر ایک قیدی اگر وہ ووٹ دے سکتا ہے, جو کہ ایڈوکیٹ زینب جو تھی, جو مائیکس تھی, معاون تھی اس کیس میں, انہوں نے کہا کہ اگر ایک قیدی ووٹ دینے کا اس کو حق ہے تو ووٹ بھی تو ایک اظہار رائے ہے, ووٹ بھی اظہار رائے ہے. تو اگر یہ آزادی اظہار رائے ایک قیدی کو میسر ہے تو کیا وجہ ہے کہ ایک قیدی جو ہے وہ ایک اپنی مرضی کی کوئی بات نہیں کر سکتا کسی بھی قومی ایشو کے اوپر, خاص طور پہ اگر وہ سیاستدان ہے, سابق وزیر اعظم ہے, تو وہ کیا کس چیز پہ بات کرے گا ملاقاتیوں سے, اپنے لیڈروں سے جو ملاقات کرے گا تو وہ کیا اس کو انڈا بنانے کی ترکیب سیکھیں گے یا سکھائیں گے؟ اب وہ سابق وزیر اعظم ہیں, تو اس لیے جسٹس سردار اعجاز ساکھ خان نے 265 کا یہ جو قاعدہ ہے اس کو آئین سے متصادم قرار دیا تھا, اور کہا تھا کہ یہ آزادی رائے اور دیگر بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے, ان کے منافی ہے. اور اس میں پھر جو کریڈٹ ہے وہ اگرچہ تکنیکی نوعیت کے کچھ ایسے اعتراضات ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کی جانب سے اٹھائے گئے ہیں, یہ اب سنگل بینچ کا فیصلہ ہم بھی دیکھیں گے دوبارہ سے تو پتہ چلے گا کہ کیا وہ اعتراضات اس طرح بنتے ہیں یا نہیں. لیکن پنجاب حکومت اس وقت مسلم لیگ نون کی ہے, یعنی کہ مریم نواز ہیں, ہیڈ جو ہیں مسلم لیگ نون کے وہ نواز شریف صاحب ہیں, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں, اور مسلم لیگ نون اپنے آپ کو اب تو نہیں 3 سال سے, اس سے پہلے وہ اپنے آپ کو بڑا جمہوری کہتے رہے ہیں, اور جو ڈکٹیٹرز کے جو دور تھے ان کو بڑا کرٹیسائز کرتے رہے ہیں. اور جو یہ 265 اس رول کے ہوتے ہوئے مسلم لیگ نون کی پوری قیادت جیلوں میں سیاسی ملاقاتیں کرتی رہی, سیاسی جو ان کے رہنما تھے ان سے ملاقاتیں کرتی رہی, اور خوب انجوائے کیا, اور اس کو فیسیلیٹیٹ کیا پی ٹی آئی کی حکومت نے. اب ان کو پتا تھا یا نہیں یہ الگ بات ہے, لیکن آج وہ جو مریم نواز کی حکومت ہے وہ 265 کے خلاف آئی ہے کہ جی یہ جو جنرل ضیاء کا بنایا ہوا جو رول ہے نا, اس رول کو بحال کریں تاکہ عمران خان جو 2.5 سال سے جیل میں ہے اس کی مزید زبان بندی جو ہے وہ ہو سکے. جیسے میں صبح بھی کہہ رہا تھا آپ کے ساتھ کہ جو لوگ قسم اٹھاتے ہیں کہ ہم سیاسی سرگرمیاں نہیں کریں گے, وہ تو 3 گھنٹے لائیو سیاسی گفتگو فرماتے ہیں ٹیلی ویژن چینلوں پہ اوپر, اور جو ایک سابق وزیر اعظم ہے جو سیاستدان ہے 2.5 سال سے جیل میں 2.5 سال سے جیل میں ہے, تصویر اس کی نہیں چل وہ سکتی, سیاست پہ گفتگو نہیں کر سکتا. تو بہرحال ایک المیہ ہے. آج سہیل افریدی صاحب چیف منسٹر سے گفتگو بھی ہوئی,
اور بڑے انٹرسٹنگ کوئی سوال جواب بھی ہوئے. آپ اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں؟ جی بالکل. سہیل افریدی جو ہے وہ کمرہ عدالت میں موجود تھے, تو انہوں نے کچھ میڈیا انٹریکشن بھی کیا. مے بی وہ کیمرے پہ بھی کرتے, لیکن کیونکہ اڈیالہ جیل پہنچنا تھا, 2 بجے ملاقات کا وقت تھا. وزارت اعلیٰ سنبھالنے کے بعد ہم لوگ کی پہلی ملاقات, پہلی انٹریکشن تھی. 3-4 چیزیں انہوں نے کہیں. ایک تو انہوں نے بات کی کہ ہم نظام کو چلانے نہیں تبدیل کرنے آئے ہیں. یہ سوال ہے, آپ اس سوال پہ آپ نے جواب دینا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے کہ ہم نظام کو چلانے نہیں تبدیل کرنے آئے ہیں. صنم جاوید کی جو رپورٹ ہے اس سے متعلق انہوں نے کہا کہ جو شاید سب انسپیکٹر نے آئی جی کو انہوں نے کہا تھا, سب انسپیکٹر نے رپورٹ بنا کے دے دی, اور اس رپورٹ میں جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا تھا, تو وہ تھوڑے سے مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ وقت آنے پر وہ چیزیں بھی ہم سامنے لے کر آئیں گے. لیکن میں نے اس کو غیر تسلی بخش قرار دے کر آئی جی کو کہا جی رپورٹ دوبارہ دیں. پھر انہوں نے ان سے سوال ہوا کہ یہ گاڑیاں آپ نے کیوں واپس کر دیں, تو اس پر کافی رنجیدہ نظر آئے. انہوں نے کہا یار ہمارے انہوں نے پتہ نہیں کتنے ارب, 2200 ہیں یا آئی ڈونٹ نو, مجھے ایگزیکٹ جو ہے وہ یاد نہیں. تو انہوں نے کہا کہ جو حصہ ہمارا بنتا ہے وفاق کا, وہ حصہ انہوں نے دیا نہیں ہے, اور پرانی گاڑیاں. پھر انہوں نے کہا کہ اگر مرکز نے کوئی چیز دینی ہے تو جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے اس سے رابطہ کرے نا کہ یہ ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں. تو حکومت اپنا نمائندہ بھیجے گی یا نہیں بھیجے گی وہ فیصلہ کر رہے ہیں. عجیب ڈائریکٹ ہی جناب جو وزیر داخلہ صاحب ہیں وہ ڈائریکٹ آئی جی صاحب کو بلا کے چابیاں دے رہے ہیں, اور وہ خراب گاڑیاں ہمیں دے رہی ہیں. ہمیں نہیں چاہیے یہ گاڑیاں, ہمیں وہ پیسہ دے جو ہمارا حق ہے, جو وہ ہمارا حق ہے وہ پہلے دے. ایک یہ بات انہوں نے کی. پھر اس کے علاوہ جو انہوں نے کہا کہ جو کے پی کی جو کابینہ ہے وہ عمران خان کی ہدایت کے مطابق ہی بنے گی, اور انہوں نے کہا کہ اس وقت تک ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا کہ ہم نے کس کو لینا ہے اور کس کو نہیں لینا. اور روزمرہ کے امور انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ چلا رہے ہیں اور طریقے سے, اور ملاقات کے حوالے سے ہی وہ تھے کہ اب ملاقات ہوگی تو فردر. اب آپ یہ بتائیں کہ نظام چلانے نہیں, ہم نظام تبدیل کرنے آئے ہیں, اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں جو گفتگو سٹارٹ ہوئی تھی وہ ایسے تھی, کیونکہ یہ پہلی ملاقات تھی, تو میں نے ان سے یہی پوچھا تھا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے, تو اور پھر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جو ہیں اس نظام کے ساتھ چل پائیں گے. تو انہوں نے پھر یہ بات کی تھی کہ ہم نظام کو چلانے کے لیے نہیں آئے, ہم اس نظام کو تبدیل کرنے کے لیے آئے. تو پہلی بات تو یہ تھی. دوسری بات پھر جب یہ پولیس کی گاڑیوں والی جو بات ہوئی تھی, بنیادی طور پہ انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہمارا اتنا پیسہ پڑا ہے وفاق کے پاس جو صوبے کا حق ہے, اس کے ہوتے ہوئے بھی ہمیں پرانی گاڑیاں اٹھا کے پولیس کو ہماری دے دی ہیں, تو اس لیے ہم نے ان سے واپس کر دی ہیں. اور پھر ایک اور بات ہوئی کہ وہ کتنا انتظامیہ میں کوئی تبدیلی کرنے کا سوچ رہے ہیں, کیا ان کی کوئی ایسا ارادہ ہے کہ صوبے کے اندر بڑے پیمانے پہ انتظامی تبدیلیاں کریں گے, جس پہ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ فوری طور پہ کوئی ایسی ہلچل نہیں مچانا چاہ رہے, اور ہم جو ہیں اس کو وقت کے ساتھ ساتھ دیکھیں گے. اگر ہمارے ساتھ انتظامیہ میں کسی افسر نے تعاون نہ کیا اور جو آئین اور قانون کے مطابق اگر بات نہ مانی, تو یقیناً وہ افسر پھر وہ صوبے کا حصہ نہیں رہے گا اور اس کو ہم تبدیل کریں گے. مگر ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی تک ایسا کوئی چیز نظر نہیں آ رہی کہ کوئی افسر جو ہے وہ بیوروکریسی میں ان سے تعاون نہیں کر رہا. تو وہ کافی پر امید بھی تھے. اور پھر نوجوانوں کے حوالے سے بات ہوئی کہ کیا وہ بطور وزیر اعلیٰ, کیونکہ وہ خود بھی انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے لیڈر رہے ہیں اور آپ نوجوان ترین وزیر اعلیٰ ہیں, تو کیا آپ نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ جو اسٹوڈنٹ یونینز ہیں ان کی بحالی کے لیے آپ کوئی کام کریں گے؟ تو جس پہ وزیر اعلیٰ کے ساتھ ان کے جو تھے سابق وزیر بھی تھے مینا خان صاحب, وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے منسٹر بھی رہے ہیں, تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم اس حوالے سے سوچ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کوئی لائحہ عمل بنانے کے لیے. اس میں ایک سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ بھی ہے جس کا ہم جائزہ لے رہے ہیں, اور پھر دوسرے معاملات بھی ہیں. تو یہ بھی میرے خیال میں بات ہوئی کہ یونیورسٹیوں کے جو چانسلرز ہیں وہ وزیر اعلیٰ ہیں, وہ اب کسی زمانے میں پہلے گورنر بھی ہوتے تھے مگر اب وہ وزیر اعلیٰ ہیں, تو یہ اختیار بھی اب وزیر اعلیٰ کے پاس ہے. تو اس حوالے سے بھی انہوں نے پیش رفت کا ایک انہوں نے عندیہ دیا کہ اسٹوڈنٹ یونینز کو بھی بحال کریں گے. بہرحال بڑے پرعزم بظاہر جو ہے وہ نظر آئے. ابھی ان کی جو ہے وہ شروعات ہے, آگے جو ہے وہ دیکھیں گے کہ وہ کیا ڈیلیور کر پاتے ہیں اور کیا نہیں کر پاتے. ان سے یہ بھی بات ہوئی 26 نومبر کے حوالے سے یا احتجاج کے حوالے سے بھی, تو انہوں نے کہا کہ ہم تو ہر دم جو ہے وہ تیار ہیں,
کوئی کلیئر اس میں جواب نہیں دیا کہ کب کوئی پروٹیسٹ کوئی احتجاج وہ ہے وہ شروع کر سکتے ہیں. تو یہ آج کی اپڈیٹ تھی جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک بڑی اہم سماعت کے حوالے سے آپ کو ہم نے دی. مزید بھی آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. بہت شکریہ آپ کا. اور ناظرین آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.